दिल्ली के एक ऐसे वली अल्लाह जिनके लिए आसमान से खाना उतरा, जिनकी दुआ से अंधों को बीनाई मिली और जिनके एक इशारे से दिल्ली की सूखी बंजर जमीन पर जमकर बारिश हुई। सिलसिले चिश्तिया निजामिया को नई रूह देने वाले बुजुर्ग हजरत शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी रहमतुल्लाह अलैह, वो बुजुर्ग जिनके दर पर शहंशाह भी नजराने लेकर हाजिर होते थे, लेकिन उन्होंने अपने रब के सिवा कभी किसी से कुछ तलब ना किया। यही हैं हजरत शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी रहमतुल्लाह अलैह, जो शरीयत और तसव्वुफ दोनों की आबरू थे। इस्लाम की तबलीग हो या सूफिया की इस्लाह, हजरत शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी का फैजान सिर्फ दिल्ली तक नहीं बल्कि दक्कन होता हुआ पूरे हिंदुस्तान और उसके बाहर तक फैला। नाजरीन, मैं आपका दोस्त बिलाल राज हाजिर हूँ एक बार फिर। आपके लिए लेकर आया हूँ उस वलीउल्लाह की जिंदगी जिन्होंने सिलसिले चिश्तिया निजामिया में नई जान डाल दी और जिनकी तालीम ने पूरे हिंदुस्तान को रोशन किया। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर फेसबुक या किसी और प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। चलिए अब बढ़ते हैं इस रूहानी सफर की तरफ। हजरत शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी दिल्ली के मशहूर औलियाए किराम में से हैं। आपके आबा व अजदाद मेमार यानी राजगिरी का काम करते थे और मुगलों के दरबार में उन्हें खास कदर व मंजिलत हासिल थी। मुगलों की दी हुई मशहूर इमारतें जैसे आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, लाहौर का नवाब आसिफ खान महल वगैरह आपके खानदान वालों की कारीगरी के नमूने हैं। हजरत शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी के वालिद माजिद का नाम हजरत नूरुल्लाह था, जो अपने ज़माने के बेहतरीन खत्तात और सातों कलमों में माहिर थे। दिल्ली की जामा मस्जिद पर जो कतबे हैं वो आपके वालिद माजिद की कारीगरी का कमाल हैं। आपका खानदान सिर्फ मेमारी और राजगिरी के कमाल तक महदूद नहीं था, बल्कि आपका घराना कारीगरी के साथ साथ इल्म व अदब में भी पेश था। आपके खानदान के बुजुर्गों ने कई किताबें अपनी यादगार छोड़ी जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी मिसाल आप हैं। यह खानदान खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल से था। दिल्ली के इसी इल्मी खानदान में हजरत शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी की विलादत 24 जमादी उस्सानी 1060 हिजरी मुताबिक 1650 ईस्वी को हुई। आपकी तालीम व तरबियत बड़े आला पैमाने पर हुई। खुद आपने भी बड़ी मेहनत और रियाजत से तालीम हासिल की। आपके असातिज़ा में हजरत शेख बुरहानुद्दीन उर्फ शेख बहलूल और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के ताया हजरत शेख अबुल रज़ा काबिल ज़िक्र हैं, जिनकी ज़ाहिरी व बातिनी तवज्जो ने आपके ज़हन व दिल पर बहुत गहरा असर डाला। बयान किया जाता है कि तालीम हासिल करने के बाद आप हजरत सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के मज़ार पर जाकर वहां अवैसी तरीके से फैज़ हासिल करने लगे। इस दौरान आपकी मुलाकात दिल्ली के एक मजज़ूब बुजुर्ग से हुई। आप उनकी खिदमत में जाने लगे और आपकी तबीयत उनकी जानिब माइल होने लगी। यहाँ तक कि आप में भी जज़्ब की कैफियत पैदा हो गई, लेकिन आप शरीयत के अहकाम को पेश नज़र रखते और अपनी बातनी हालत लोगों से छुपाने लगे। एक दिन जब आपसे ये कैफियत बर्दाश्त न हुई तो उन मजजूब बुजुर्ग से हाल बयान किया। उन्होंने फरमाया कि अगर इस किस्म की आँख चाहते हो तो ये मेरे पास बहुत है, लेकिन पानी हजरत शेख याह्या मदनी के पास है, वहाँ जाओ। आपका कल्बो जिगर इश्क इलाही की आग में पहले ही जल चुका था, जिसे बुझाने के लिए किसी अब्रे करम की जरूरत थी। इसलिए आप शेख याह्या मदनी का नाम सुनते ही बेचैन हो गए। हजरत शेख याह्या मदनी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले चिश्तिया निजामिया के जबरदस्त शेख कामिल और मर्द हक थे। आप गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन एक रूहानी इशारे पर आप मदीना तैयबा तशरीफ ले गए थे और उस वक्त आपका क़याम मदीना मुनव्वरा में ही था। चुनांचे हजरत शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी उनकी खिदमत में हाजिरी के लिए मदीना शरीफ को चल दिए और तवील मुसाफत तय करके एक दिन मदीना शरीफ हाजिर होकर
حضرت شیخ یحییٰ مدنی کی خدمت میں جا پہنچے۔ آپ وہاں شیخ کی خدمت میں رہنے لگے۔ ایک دن شیخ یحییٰ مدنی اپنے کسی شاگرد کو پڑھا رہے تھے۔ تبھی شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کے دل میں خیال آیا کہ شیخ صرف علم ظاہری ہی کے ماہر معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ مدنی آپ کے خیال کو جان گئے اور وہ کتاب حضرت شاہ کلیم اللہ کے ہاتھ میں دے دی۔ کتاب ہاتھ میں لیتے ہی حضرت شاہ صاحب کا یہ حال ہو گیا کہ کتاب کی کوئی عبارت ہی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ آپ نے فوراً اپنے خیال سے توبہ کی اور شیخ کے تقدس اور علم و فضل اور روحانی مقام کے ایسے قائل ہوئے کہ ان کے دستے حق پرست پر سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہو کر آپ کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ آپ کچھ عرصہ پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر ان سے روحانی تربیت حاصل کرتے رہے، تزکیہ باطن، ریاضت و مجاہدات میں مصروف رہے۔ جب اس میدان میں پختہ ہو گئے تو حضرت شیخ یحییٰ مدنی نے آپ کو خلافت عطا فرمائی اور ظاہری و باطنی نعمتوں سے نواز کر آپ کو ہندوستان جانے کا حکم دیا اور ایک ٹوپی عنایت فرمائی اور کہا کہ دہلی میں یہ ٹوپی شیخ اچھا کو دے دینا۔ حضرت شاہ صاحب مرشد سے رخصت ہو کر دہلی پہنچے تو سب سے پہلے شیخ اچھا سے ملاقات ہوئی، ان کی امانت ان کو سونپی اور پھر دونوں بزرگوں میں اس قدر محبت پڑی کہ دو جسم ایک جان ہو گئے۔ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی نے دہلی واپس آ کر بازار خانم میں اپنی خانقاہ قائم کی۔ بازار خانم دلی کا سب سے بارونق بازار تھا۔ ایک طرف لال قلعے کی عمارت تھی تو دوسری طرف دہلی کی خوبصورت جامع مسجد۔ اس کے بیچ میں شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی۔ آپ نے اپنی خانقاہ سے علم و عرفان کے ایسے دریا بہائے کہ بہت جلد سارے ملک میں دور دور تک آپ کی شہرت پھیل گئی۔ ہندوستان بھر سے علم و روحانیت کے پیاسے آپ کی خانقاہ میں آ کر اپنی روحانی پیاس بجھانے لگے۔ شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کو رب تعالیٰ کی جانب سے توکل و قناعت کی بے بہا دولت ملی تھی۔ آپ کی زندگی بڑی غریبی و ناداری میں گزرتی تھی، لیکن اس کے باوجود کسی سے سوال کرنا تو دور، آپ بادشاہوں کے نذرانے اور جاگیر نامے تک قبول نہیں کرتے تھے۔ آپ کی ملکیت میں ایک حویلی تھی جو آپ نے کرائے پر دے رکھی تھی۔ اس کا ماہانہ کرایہ 8 آنے تھا۔ آپ کی اسی سے گزر بسر ہوتی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ قحط یا کسی اور وجہ سے حالات اتنے تنگ ہو جاتے کہ آپ کو قرض تک لینا پڑتا، لیکن اس سب کے باوجود آپ بادشاہوں کے نذرانے، تحفے وغیرہ بالکل قبول نہیں کرتے تھے۔ بادشاہ فرخ سیر نے آپ کو شاہی خزانے سے کئی بار کچھ دینا چاہا، لیکن آپ نے ہر بار انکار کر دیا۔ یہ تھی آپ کی توکل اور قناعت کی وہ سلطنت جس کے آگے بڑے بڑے بادشاہوں کے سر جھکے ہوئے تھے۔ جمعے کی نماز آپ ہمیشہ جامع مسجد میں پڑھتے تھے، اس میں بادشاہ بھی شامل ہوتا تھا، لیکن آپ کا رعب اتنا تھا کہ بادشاہ بھی آپ سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اپنے رعب اور جلالت علمی کے باوجود آپ نہایت خوش مزاج اور نرم طبیعت کے مالک تھے۔ آپ اپنے مریدوں سے بھی یہی فرماتے تھے کہ لوگوں کی جفا برداشت کرو اور لب نہ ہلاؤ، کہ ہمارا کام دلوں کو ایک کرنا ہے۔ اس میں جتنی مشکلات آئیں انہیں خوشی خوشی برداشت کرنا چاہیے۔ آپ کی رحم دلی اور کرم فرمائی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار دکن کے لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہا تو آپ کے مرید و خلیفہ حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی نے آپ کو خط لکھ کر اس بات کی اطلاع دی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر ہمیں برائی سے یاد کرتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں، اس لیے کہ ہم اس سے زیادہ برائی کے مستحق ہیں۔ اس نے لطف کیا کہ ہمیں کم گالیاں دیں، ہم نے اسے معاف کر دیا، تم بھی اسے معاف کر دو۔ یہ تھا صوفیاء کرام کا اخلاق۔ شاہ کلیم اللہ جہان آبادی نے ہندوستان کی اسلامی تاریخ کے ایک نہایت نازک اور اہم دور میں ملت کی حفاظت کے لیے جد و جہد کی۔ یہ زمانہ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت کا آخری زمانہ تھا۔ ہندوستان کی سیاست کا مرکز دھیرے دھیرے شمال سے جنوب کی طرف جا رہا تھا۔ بادشاہ، شاہی خاندان، فوج کا زیادہ تر حصہ سب دکن پہنچ چکے تھے۔ دہلی، آگرہ، لاہور کے محل دھیرے دھیرے ویران ہو رہے تھے۔ سارا ساز و سامان تالوں میں بند پڑا تھا۔ ایسے ماحول میں شاہ صاحب نے وقت کی آواز کو پہچانا
اور اپنے عزیز ترین خلیفہ حضرت شیخ نظام الدین اورنگ آبادی کو دکن کا شاہی ولایت بنا کر تبلیغ و اصلاح کے کام کے لیے روانہ کیا۔ آپ اسلام کو ہندوستان میں انتہائی ترقی پر دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے آپ اپنے مرید و خلیفہ کو کلمہ حق کی سربلندی کی وصیت کرتے تھے۔ آپ دہلی میں تھے، لیکن دکن میں آپ کے روحانی وارثوں کی جماعت تبلیغ و اصلاح کا کام آپ کی ہدایتوں کے مطابق کر رہی تھی۔ لوگوں کو دنیا کی محبت میں گرفتار دیکھ کر آپ کا دل پریشان ہونے لگتا تھا، اور آپ فرماتے تھے کہ بندگان خدا کے دل سے دنیا کی محبت ختم کر دینی چاہیے۔ جب عیش پرستی اور نفس پرستی میں لوگوں کو مبتلا دیکھتے تو سمجھاتے کہ اے دوست، دنیا نفس پروری اور تن آسانی کی جگہ نہیں ہے۔ اعلائے کلمت الحق کا آپ پر اتنا غلبہ تھا کہ آپ کی تمنا تھی کہ آپ کے تمام مرید اسلام کی تبلیغ اور کلمہ حق کے اعلان کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اور آپ خلافت بھی اسی مقصد کے لیے دیتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک اعلائے کلمت اللہ کے لیے کمر نہ باندھی جائے تو خلافت کا کیا فائدہ۔ دکن میں حضرت کے خلیفہ حضرت شاہ نظام الدین کی کوششوں اور تبلیغ سے یہ فائدہ ہوا کہ بہت سے غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور وہاں بڑے پیمانے پر اسلام کی اشاعت ہوئی۔ آپ کی ذات سے ہندوستان میں اسلام و تصوف کے دائرے میں کافی وسعت ہوئی۔ شاہ کلیم اللہ جہان آبادی روحانی ترقی کے لیے شریعت کی اتباع کو سب سے ضروری خیال کرتے تھے۔ آپ کا عقیدہ تھا کہ شریعت سے ہٹ کر روحانی ترقی کے لیے جو بھی کوشش کی جائے گی وہ بیکار ثابت ہوگی۔ آپ نے مکتوب اور کتابوں میں جگہ جگہ شریعت کی پابندی کی تاکید کی ہے۔ آپ نے ایسے صوفیاء خام جو شریعت کے خلاف کام کرتے تھے ان کا سختی سے رد کیا۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ملحد جنہوں نے شریعت کو ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے اور ملحدانہ باتیں لقمہ چرب حاصل کرنے کے لیے بکتے ہیں اور شریعت والوں کو حقیقت کا طعنہ دیتے ہیں، یہ سب سزا کے قابل ہیں۔ ان کی توحید سب بے معنی ہے، وہ حال سے خالی ہیں، ایسے احمقوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ نے محفل سما کے معاملے میں بھی حد بندی قائم کی۔ مشائخ چشت نے سما کو روحانی غذا سے تعبیر کیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے سخت اصول مقرر کیے تھے۔ لیکن بعد کے نفس پرست دنیا دار صوفیوں نے سما کو کھیل تماشا بنا لیا اور ہر ایرا غیرہ قوالیوں کی محفلوں میں رقص کرنے لگا۔ یقیناً یہ صوفیاء چشت کی تعلیم کے خلاف ہے۔ ایسے دور میں حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی نے محفل سما کے بارے میں سختی سے کام لیا اور مبتدی سالکوں اور خام صوفیہ کو محفل سما میں شریک ہونے سے روکا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج کل مشائخ سما کی اہمیت نہیں سمجھتے اور اس کے قواعد کی پابندی نہیں کرتے۔ مزید فرماتے ہیں کہ سما کی کثرت کو میں اچھا نہیں سمجھتا، ہر روز اسے سننا کسی شیخ سے ثابت نہیں۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ مراقبے کا حلقہ سما کے حلقے سے زیادہ وسیع ہونا چاہیے، یعنی یہ بہتر ہے کہ سما سے زیادہ مراقبے کو فروغ دیا جائے تاکہ ہر انسان اپنے نفس کی اصلاح اور معرفت الہی حاصل کر سکے۔ آپ سما کے مخالف نہیں تھے، لیکن آپ بدلتے زمانے کو دیکھ رہے تھے اور آپ کو ڈر تھا کہ سما کی شکل مسخ نہ ہو جائے، اس لیے حالات نے آپ کو اس معاملے میں سخت گیر بنا دیا تھا، ورنہ آپ خود سما سنتے تھے لیکن سارے اصولوں کے ساتھ، اور اپنے مریدوں کو بھی ہدایت کرتے تھے کہ محفل سما ہماری طرح کیا کرو۔ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کی ذات سے سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کی بہت نشر و اشاعت ہوئی، خصوصاً دکن میں آپ کے خلفاء کی بدولت اسلام اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کے بعد چشتیہ نظامیہ سلسلے کا مرکزی نظام درہم برہم ہو گیا تھا اور مرکز سے ہٹ کر ہر صوبے میں الگ الگ خانقاہیں قائم ہو گئی تھیں، اس لیے سلسلے کو ایک کل ہند ادارے کی ضرورت تھی۔ یہ شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کا ہی کارنامہ تھا کہ آپ نے چشتیہ نظامیہ سلسلے کے بے ترتیب نظام میں پھر ایک باقاعدگی پیدا کی اور اگلے صوفیہ کی طرح اس تبلیغ اسلام اور اصلاح و تربیت کا کام شروع کیا۔
آپ نے ملک کے دور دراز علاقوں میں اپنے خلفاء بھیجے اور ان کے ذریعے ایک گرتی ہوئی سوسائٹی کو انتشار و ابتری سے بچایا۔ حقیقت یہ ہے کہ سلسلے چشتیہ نظامیہ کی نشات ثانیہ کا سیرا شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کے سر جاتا ہے۔ شاہ کلیم اللہ جہان آبادی فنا فی اللہ کے مقام پر فائز تھے۔ آپ زبردست عالم ربانی ہونے کے ساتھ ساتھ دہلی کے قطب بھی تھے۔ آپ سنت رسول کے سختی سے پابند اور مجاہدات و ریاضت میں لاسانی تھے۔ رات رات بھر عبادت میں مشغول رہتے، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ جب آپ تقریر کرتے تو آپ کی فصاحت و بلاغت دیکھ کر بڑے بڑے علم والے حیران ہو جاتے۔ آپ نے کئی کتابیں بھی تصنیف فرمائیں، ساتھ ہی آپ کے خطوں کا مجموعہ مکتوب کلیمی کے نام سے شائع ہوا۔ اس کے علاوہ آپ کی مشہور کتابیں قرآن القرآن، عشرہ کاملہ، مرقع شریف، تسنیم، الہامات کلیمی، شرح القانون، سواء السبیل اور کشکول ہیں۔ آپ کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ روحانی رہبر کی حیثیت سے شاہ صاحب بڑی ممتاز شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے جس موضوع پر قلم اٹھایا اس کا پورا پورا حق ادا کر دیا۔ آپ کی تصنیف کشکول کلیمی کو سب سے زیادہ شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ کتاب آپ نے 49 سال کی عمر میں کسی کی فرمائش پر لکھی تھی۔ اس کتاب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی نظر میں بڑی پختگی اور تجربے میں بڑی وسعت تھی۔ بعد کے صوفیاء کرام نے اس کتاب کو دستور العمل بنایا، یہاں تک کہ بعد کے مشائخ کا یہ دستور ہو گیا تھا کہ وہ اپنے مریدین کو خلافت دینے کے ساتھ ساتھ مرقع اور کشکول کلیمی بھی عنایت فرماتے تھے۔ خود شاہ صاحب بھی اپنے مریدین کی اصلاح نفس اور روحانی ترقی کے لیے کشکول کے مطالعے کی ہدایت فرماتے۔ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آپ اس شان کے مالک تھے کہ آپ کے ادنا اشاروں پر بے شمار کرامات ظاہر ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ دہلی میں قحط پڑ گیا اور کئی سالوں سے بارش نہ ہوئی تو شہر کے چند بااثر علماء آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے دعا کی گزارش کی۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا رب اپنے بندوں پر رحم فرما۔ یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکلے ہی تھے کہ فوراً بارش شروع ہو گئی اور ایک دن اور ایک رات برابر بارش ہوتی رہی۔ ایک بار آپ نے سفر میں ایک نابینا شخص کو دیکھا تو دعا کی کہ یا اللہ اس کی آنکھوں میں روشنی دے دے، تو اسی وقت اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ ایک بار آپ اپنے ساتھی شیخ نعیم الدین چشتی کے ساتھ حج کے سفر کو نکلے۔ ایک منزل پر پہنچے، وہاں زیادہ آبادی نہیں تھی۔ اس دن آپ کا روزہ تھا۔ آپ نے وہاں پانی سے افطار کیا کہ اسی وقت آسمان سے ایک طباق اترا جس میں 6 روٹیاں اور کھجوریں تھیں۔ آپ نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر فرمایا، یا اللہ تیرا ہزار ہزار شکر ہے کہ تو نے میری لاج رکھ لی اور مجھے اور میرے ساتھی کو غیب سے روزی عطا فرمائی۔ آپ کے ایک خلیفہ حضرت خواجہ محمد یوسف بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں شیخ کے ساتھ حج کو جا رہا تھا۔ راستے میں ایک مقام پر بڑی سخت پیاس لگی۔ جب ہم کنویں کے پاس پہنچے تو وہاں ڈول اور رسی نہ تھے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو پانی لے لینا۔ یہ کہہ کر آپ نماز میں مشغول ہو گئے۔ ابھی آپ نے نماز میں ہاتھ باندھے ہی تھے کہ کنویں کا پانی اپنے آپ اوپر آ گیا۔ ہم نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ تبھی ایک آدمی نے اپنا مشکیزہ پانی سے بھر لیا تو وہ پانی فوراً نیچے بیٹھ گیا۔ حضرت شاہ صاحب نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، افسوس تم لوگوں نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا۔ اس طرح کی بے شمار کرامات ہیں جن سے آپ کے اعلیٰ روحانی مقام و مرتبے کا علم ہوتا ہے۔ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کی اولاد میں 3 بیٹیاں اور 4 بیٹے خواجہ محمد حامد سعید، محمد فضل اللہ اور محمد احسان اللہ تھے۔ حضرت شاہ صاحب نے 82 سال کی عمر پائی اور 24 ربیع الاول 1142 ہجری مطابق 17 اکتوبر سن 1729 عیسوی کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ اپنی حویلی جو لال قلعہ اور جامع مسجد کے بیچ ہے اس میں دفن ہوئے۔ اس حویلی کے پاس ہی آپ کی خانقاہ اور آپ کے رشتہ داروں خاندان والوں کے مکان تھے جو سب 1857 کے غدر میں تباہ و برباد ہو گئے۔
صرف اب آپ کا مزار شریف باقی ہے اور اس سے متصل ایک مسجد۔ آپ کے بے شمار خلفاء تھے جو ہندوستان بھر میں پھیلے ہوئے تھے، جن سے آپ کے سلسلے کی بڑے پیمانے پر اشاعت ہوئی، لیکن آپ کے تمام خلفاء کا تذکرہ تاریخ میں نہیں ملتا۔ آپ کے سب سے بڑے اور عظیم خلیفہ حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی تھے، جنہیں آپ نے دکن میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا اور ان سے آپ کے سلسلے کو بے حد وسعت ملی تھی۔ ان کے علاوہ حضرت شاہ محمد ہاشم، مولانا شاہ ضیاء الدین، مولانا شاہ جمال الدین جے پوری، مولانا شاہ جلال الدین، مولانا محمد علی، شیخ بدی الدین عرف شیخ مداری ناگوری، خواجہ مصطفیٰ مراد آبادی، شاہ عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہم جیسے بزرگوں کو آپ کا خلیفہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ دوستو، حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ولایت صرف کرامت دکھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل ولایت شریعت کی پابندی، اسلام کی تبلیغ اور انسانیت کی خدمت میں چھپی ہے۔ آپ کی حیات نے بتایا کہ دل میں اگر اللہ کی محبت بس جائے، رب سے تعلق بن جائے تو تخت و تاج بے معنی ہو جاتے ہیں۔ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی فیض آپ کے آستانے سے آج بھی جاری ہے۔ دلی سے لے کر دکن، ہندوستان سے لے کر پاکستان اور افغانستان تک کی بے شمار خانقاہوں میں آپ کے سلسلے کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کی درگاہ آج بھی روحانیت کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ہزاروں لوگ یہاں حاضر ہوتے ہیں اور یہاں کی روحانی فضاؤں میں دلی سکون محسوس کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اولیاء کے فیض سے ہمیشہ مالا مال رکھے، آمین۔ یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔